बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं 8 फरवरी के होने वाले इलेक्शंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी इनका इनेकाद नहीं हुआ और ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर चुके हैं। बहुत से लोग पाबंद सलासल हैं। बहुत लोगों के घरों में पुलिस दाखिल होकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर चुकी है। ख़वातीन की बेरहमती हो चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो। मैं भी अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक वक्त में इलेक्शन होने चाहिए ताकि अवाम अपने नुमाइंदे चुने जो कि अमूर ममलकत चलाएं। इलेक्शन मुनक़द होने में ताख़ीर की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं। इस वक्त कोई आइनी और कानूनी हुकूमत भी नज़र नहीं आती। जो है उनको आवाम का कितना एहसास है वो आपके सामने है। जिस वक्त भी हुकूमत को पैसों की ज़रूरत होती है उनके पास सिर्फ एक हाल है कि वो पेट्रोल, सुई गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। एक तो इनमें इजाफा होता है, इसका रिज़ल्ट क्या है कि और जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनमें इजाफा होने की एक वजह जो है ताजरों को मिल जाती है और किसी हद तक वो सही भी हैं, फिर और इजाफा हो जाता है। और फिर क्या है कि लोग चीखते चलाते हैं लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। सब लोग यही कहते हैं कि जी नुमाइंदा हुकूमत हो, जिन्होंने हमसे वोट लेने हों तो शायद वो हमारी बात सुने। आलमी सतह पर देखें तो जो हमारे करीब 3 दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, यूएई है, और इसके बाद जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ये कह चुके हैं कि इलेक्शन के बाद बात करेंगे। सारा कुछ उन्होंने ऑन होल्ड है। मैं उनको मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता जब तक हमारे यहाँ इलेक्शन के नतीजे में एक कानूनी हुकूमत नहीं होगी। कोई भी पाकिस्तान से किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा, इससे गुरेज़ा ही रहेगा। वो भी उस सूरत में अगर इलेक्शन फेयर और फ्री हों, जिनकी बज़ाहिर कोई सूरत नज़र नहीं आती। अभी जब जो कुछ मैं हालात देखता हूँ और फौज सी करता हूँ कि ये हालात इस नहज पे जा सकते हैं, उससे तो ये लगता है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन हालात में इलेक्शन हमारे मसाइल का हल है? नाज़रीन, ये बड़े ठंडे दिमाग से गौर व फिक्र करने वाली बात है कि क्या इस तरह के जो हालात हैं जो पाकिस्तान में जो इस वक्त इसमें जो इलेक्शन करवाए जाएंगे ये हमारे मसाइल का हल है। मैं अपनी राय देना चाहता हूँ और सब लोगों से कहूँगा कि कोई भी प्लीज़ नाराज़ ना हो। जब बहुत से मसाइल इकट्ठे हो जाएं तो फिर हमें 360 डिग्री विजन या थिंकिंग की ज़रूरत होती है। बहुत से तजर्बाकार लोग ये कह रहे हैं कि हमारे मसाइल का हल इलेक्शन है। बेशक इलेक्शन के नताइज में एक गवर्नमेंट तो बनेगी, लेकिन हमारे पेचीदा और ख़राब तरीन हालात जो हैं ये तकाज़ा करते हैं कि सिर्फ इलेक्शन कराने की बजाय हमें हॉलिस्टिक सोच अपनानी चाहिए और मुख्तलिफ मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए। जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि सिर्फ इलेक्शंस जो हैं वो तमाम मसाइल का हल नहीं होंगे। इलेक्शन जिसको हम मसाइल का हल समझ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो मसाइल का हल
ثابت ہو سکیں۔ ناظرین، میں بات کو آسان کرنے کے لیے ایک مریض کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جس کی حالت انتہائی خراب ہے۔ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، پھیپھڑے خراب ہیں، دل صحیح کام نہیں کر رہا، گردے اور جگر کا فنکشن بھی نارمل نہیں۔ اس مریض کے لیے ہم ایک دوائی ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں جس کا سپلائر بھی قابل اعتماد نہیں ہے، اور دوائی کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کی پرسنٹیج پر بھی ہمیں شبہ ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بس یہ دوائی دے دیں اور یہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پیسے اس مہنگی دوائی پہ جو لگیں گے وہ بھی ضائع ہوں گے، ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا، اور مریض بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بعد میں مریض کے لواحقین شور مچائیں گے کہ جی ڈاکٹر چور تھا، دوائی دینے والے نے بھی دھوکہ دیا اور وقت بھی ضائع ہوا۔ معاشرے میں موجود دوسرے لوگ بھی یہ جو مریض ہے اس کو صحت مند تصور نہیں کریں گے، اور نہ اسے زندگی کی دوڑ میں شامل کریں گے۔ یہ ہے ہمارے الیکشنز۔ میری نظر میں ہمارے ملک اور الیکشن کا معاملہ اس مریض کی طرح ہے۔ میں 2 سالوں سے الیکشن کروانے کے حق میں دلائل دے رہا ہوں، لیکن کئی ویڈیوز میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا تجربہ آج کے حالات کے مطابق ہے، یعنی جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں جو میرا تجزیہ انالیسس ہوتا ہے وہ اس وقت کے حالات کے بارے میں ہوتا ہے۔ اگر ملکی اور عالمی حالات بدل جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو تجزیہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ویلڈ نہیں رہتا، پھر نئے حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق رائے دینا ہوتی ہے۔ کیوں کہ میرا تو حالات پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ اندرونی حالات پہ اور نہ عالمی حالات پہ۔ آپ دیکھیں چند روز پہلے سینٹ جو کہ اپر ہاؤس ہے، اس میں 104 سینیٹرز میں سے صرف 14 سینیٹرز موجود تھے۔ ایک نے قرارداد پیش کی کہ جی الیکشن جو ہیں یہ 8 فروری کو نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے چیئرمین سینٹ کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے ووٹنگ کروائی اور قرارداد منظور ہوگی۔ یہ ایسے میں ہوا جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ اس کے بارے میں کچھ کہوں گا تو توہین سینٹ ہوگی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے اگر توہین الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے تو پھر سینٹ تو اپر ہاؤس ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال جو پاکستان کا انٹیلیجنشیا ہے سوال پوچھتا ہے کہ اس وقت پنجاب اور KPK میں جو گورنمنٹس ہیں ان کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہے۔ سپریم کورٹ کو جو سو موٹو کا اختیار دیا گیا تھا وہ ایسے ہی موقعوں کے لیے دیا گیا تھا، لیکن ہم پوچھ نہیں سکتے کیونکہ صرف پوچھنا توہین عدالت ہو سکتا ہے، اور توہین عدالت کے زمرے میں یہ آ جائے گا۔ ٹی وی پر عدالتی کارروائی دیکھنے کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ بولنے کی اجازت نہیں، یہاں بادشاہت ہے، سر قلم ہوتے ہیں۔ یہاں ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل کا کیس ہے وہ 5 دہائیوں پرانا کیس ہے، اس کو تو سنا جا رہا ہے، لیکن جو مریض اس وقت بستر پر پڑا ہے اس کے علاج کے لیے وقت نہیں۔ الیکشن کا عمل کاغذات جمع کروانے سے شروع ہوتا ہے۔ RO کا آفس باقاعدہ عدلیہ ہے، یہ ایک عدالت ہے جس نے سب سے پہلے انصاف دینا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ذرا اسٹریٹجی مختلف ہے، وہ یہ کہ RO کے آفس تک پہنچ کے کو دکھائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رویہ ایک جیسا نہیں۔ الیکشن ہونا، ووٹ گننا، نتائج کا اعلان ہونا، صاف نظر آ رہا ہے کہ حالات
وہی ہیں جس مریض کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہ دوائی جس کا نام الیکشن ہے دی تو مریض کی حالت مزید خراب ہوگی۔ مجھے صرف اندیشہ نہیں، یقین ہے۔ اس لیے کچھ اور سوچیں، اپنے لیے، ملک کے لیے۔ آپ میری بات غور سے، ٹھنڈے دماغ سے سنیں اور ناراض بالکل نہیں ہونا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، میرا ایکسپیرینس، میری ایجوکیشن، جس کے کانٹیکٹ میں یہ ساری بات کر رہا ہوں۔ آپ کوئی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آپ ذرا مجھے غور سے سنیں۔ آئین اور قانون عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، عوام کو انصاف مہیا کرنے کے لیے، ہر فرد کو ہر قسم کے برابر مواقع مہیا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اسی آئین اور قانون کے تحت کسی کی زندگی جہنم اور کسی کی جنت بنی ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ذرا رک جائیں، گہری سانس لیں، اپنی مینٹل فیکلٹیز کو یکجا کریں اور سارے مسائل کو ریوزٹ کر کے نیا حل نکالیں تاکہ انصاف کا بول بالا ہو اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ موجودہ حالات میں جس طرح کے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد سکون نہیں، جنگ و جدل ہوگا۔ اللہ نہ کرے۔ میری رائے پہ آپ کھل کر تبصرہ کریں، اپنی رائے دیں۔ میری کنسیڈرڈ اوپینین جو ہے وہ یہ ہے، چند ایک میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ آج تک میں کہتا رہا ہوں کہ الیکشن حل ہے، عالمی ادارے کہہ رہے ہیں، اب میں اس سے برعکس بات کرنے لگا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ الیکشن بروز جمعہ 1 اگست 2025 کو ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کو نظریہ ضرورت کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کے لیے حالات سازگار بنانے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ حکم صادر کرنا چاہیے۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ باعث شرم ہے۔ انتظامیہ کے ہاتھوں میں عدلیہ کی توہین اس طرح میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ نمبر 2، اس وقت قومی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں کے تمام عہدیداران یعنی وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کو ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ پہ ریٹائرڈ جسٹسز مقرر کیے جائیں، اور وہ ایسے ہوں جن کے بارے میں 1% بھی شبہ نہ ہو کہ وہ کسی پارٹی کی طرف انکلائنڈ ہے، یعنی ان کا جھکاؤ کسی خاص پارٹی کی طرف ہے۔ اور تمام منسٹرز جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہوں جو نیک نام ہوں، اور نون ایسے لوگ ہوں جو کہ پروفیشنل ہوں، جن کا پولیٹیکل پارٹی سے قطعاً کوئی تعلق نہ ہو، اور بیوروکریسی کو سمجھا دیا جائے کہ آپ نے ان کے ساتھ مل کے بائی بک چلنا ہے۔ جو رولز آف بزنس ہیں، جو آئین اور قوانین کہتے ہیں، آپ نے اس کے مطابق بالکل کام کرنا ہے۔ کسی کے کہنے پہ کسی کی چار دیواری اور گھر میں داخل نہیں ہونا۔ یہ کام کریں پروسیجر اور سسٹم کے تحت، قانون کے تحت، اور خاص طور پہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور پولیس کے جو افسران ہیں ان کو یہ ہدایت کر دی جائے کہ آپ نے آئین، قانون اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو سامنے رکھنا ہے، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بات جو ہے وہ ماورائے آئین قانون نہیں سننی۔ اور یہ جو حکومتیں، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، یہ جو حکومتیں بنائی جائیں ان کی پرائورٹی اس طرح ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی الیکشن کے لیے ماحول بنانا اور الیکٹرانک مشینز جو ہیں ان کا بندوبست کرنا تاکہ ہیومن ایلیمنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو اور الیکشن کے نتائج کو متنازع نہ بنایا جا سکے، کیونکہ جتنا ہیومن ایلیمنٹ کم ہوگا اتنا ہی الیکشن کے نتائج کو متنازع بنانے کے جو مواقع ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے۔
دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریویمپ کیا جائے اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ایک جیسا سلوک کرے، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹس ہیں یہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور لوگوں کو کاروبار کے موقع فراہم کرنے کے لیے سارا کام کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی لوگ ہیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان پر جو بھی کیسز بنائے گئے ہیں ان کو ختم کر کے ان تمام لوگوں کو رہا کیا جائے، بالکل عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ اس میں ورکرز اور لیڈرز کوئی تخصیص نہیں ہونا چاہیے، سب کو چھوڑا جائے اور ان سب کو احساس دلایا جائے کہ یہ ملک آپ کا ہے، جو غلطیاں ہو گئیں وہ ہو گئیں، اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے، اور وہ سب مل کے ملک کے لیے کام کریں۔ اب یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا، اور پانچواں یہ ہے کہ پورے 2024 میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور سب مل کے صرف ایجوکیشن، ہیلتھ اور اکنامک ایکٹیویٹی پر کام کریں، اور 1 جنوری 2025 سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کریں۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز صرف اور صرف میڈیا کے ذریعے ہوں، کسی کو بھی جلسے جلوس کی اجازت نہ ہو، خاص طور پر سڑکوں پر آنے، سڑکوں کو بلاک کرنے، دھرنے دینے کی قطعی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ اپنا کاروباری زندگی جاری رکھ سکیں، تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہے، تمام پالیٹکس جو ہے وہ صرف ٹی وی، اخبار، ریڈیو اور سوشل میڈیا پہ ہو۔ اکنامک ایکٹیویٹیز میں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہونا چاہیے۔ میری سجیشن سے 1.5-2 سال الیکشن میں تاخیر تو ہو جائے گی، لیکن یہ آگے بڑھنے کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ آج کے حالات میں پلیئرز کون ہے؟ پولیس، الیکشن کمیشن آف پاکستان، آروز، عدالتیں نہیں ہیں تو عوام نہیں ہے۔ یہ الیکشن نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی، سمجھ بوجھ کے مطابق جو چاہے اس کو نام دے دے، لیکن یہ الیکشن نہیں ہے جس سے کہ صحیح نمائندے چنے جا سکیں یا جس سے کہ ملک کو فائدہ ہو سکے۔ مریض کی حالت مزید بگڑے گی اگر ہم نے اس وقت الیکشن کروائے۔ پاکستان کے لیے بہت دعائیں۔